रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। किताब मनहज इनकलाब नबवी, इसका हम मताला करते रहे हैं पीछे। असल जो किताब थी उसका मताला मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद इस किताब में दो तकरीरें जो है वो मज़ीद शामिल की गई ज़मीमे के तौर पर, और आज हमने उनका मताला शुरू करना है। और ये बाद में शामिल करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मनहज इनकलाब नबवी तो बयान हो गया सारा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब बर्पा करने के लिए क्या मनहज या तरीक़ा इख्तियार किया। आज के दौर में उसमें से कितने पर अमल होगा और कितने पर अमल नहीं होगा, और जिस पर होगा उस पर किस तरह होगा, जो फ़र्क हो गया है उस फ़र्क को जो है वो सामने रखते हुए ये दो तकरीरें की गई थी। अच्छा, फ़र्क को इस एतबार से देख लें कि आज अभी मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ तो माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुफ्तगू फरमाया करते थे तो आपके पास एम्पलीफायर की सहूलत नहीं थी, तो जब मजमा बड़ा होता था तो एक बात को आप 3 दफ़ा कहते थे, दाएं तरफ मुड़ के भी फरमाते, सामने भी और फिर बाएं भी। और अगर बहुत बड़ा मजमा होता तो फिर आपकी बात को कुछ अशख़ास पीछे खड़े होते, जहाँ तक आखिर तक बात पहुँचती तो वो उसे दोहराते ताकि बाकी लोगों तक भी पहुँच जाए। आज हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि सुन्नत ये है कि आप जो है ना वो 3 दफ़ा बात कहें, तो सुन्नत तो यही है, लेकिन आज इस सुन्नत की ज़रूरत नहीं है। वो सुन्नत इस ज़रूरत के तहत थी कि बात पहुँचती नहीं थी। इधर मुड़ के बात करें तो ये नहीं सुनेगा, तो फिर इसको सुनाने के लिए अलग से बात करनी पड़ेगी। तो ये ज़माने के फ़र्क के साथ कुछ चीज़ों में फ़र्क हम करते हैं, ना करें तो वो एक अजीब जो है ना उसकी कोई लॉजिक आज हमें समझ में नहीं आएगी। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी। कुछ मजबूरियाँ भी हो गई हैं, जो काम आज हो ही नहीं सकते उस वक्त हो सकते थे, आज बिल्कुल होना मुमकिन ही नहीं है। तो इस चीज़ को सामने रखकर मौजूदा हालात में उसका इंतबाक कैसे होगा। लेकिन एक बात उसूली मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, वो चूँकि लोग मिक्स कर देते हैं। देखें, सुन्नत का लफ्ज़ अभी भी मैंने इस्तेमाल किया, तो सुन्नत एक इस्तिलाह है और सुन्नत वो शय है, वैसे ओरिजिनली सुन्नत जो है वो वाजिबुत तामील है, उस पर लाजमी अमल करना होता है। उस सुन्नत में से एक हिस्सा होता है जिसे आप फ़र्ज़ कहते हैं कि वो सुन्नत का वो हिस्सा जो छोड़ा जा ही नहीं सकता। सुन्नत का एक हिस्सा वो है जो वाजिब है, एक हिस्सा फिर वो अगर मज़ीद वो कर लें तकसीम तो सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत गैर मुअक्कदा है। तो फिर और भी बहुत से मसनून अमाल हैं कि जो उस सुन्नत मुअक्कदा में नहीं आएंगे, वो कोई लाजमी नहीं होते इख्तियार करना, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किया होता है तो हम उसे भी सुन्नत कहते हैं। लेकिन एक सुन्नत शरई है, तो ये जो सुन्नत शरई है ये दर हकीकत वो शय है कि जो जिसके बगैर चारा नहीं। अब नमाज आपने सुन्नत तरीके से पढ़नी है, उससे हट कर पढ़ेंगे तो नमाज अदा नहीं होगी, ठीक है। खाना आप जो खाएंगे तो वो आपको खाने की इजाज़त है, आप मिल के खाएँ, अकेले खाएँ, जिस तरह भी खाएँ, चम्मच से खाएँ, हाथ से खाएँ। ज़्यादा सवाब शायद हाथ के खाने से हो जाए, लेकिन ये कि अगर चम्मच से भी खाएँ तो गलत नहीं होगा। खाना आप खा सकते हैं, चम्मच से भी खा सकते हैं। इसी तरह बैठने का एक तरीका मसनून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा होते थे, हम आज कुर्सी शरीफ पर बैठते हैं और फिर उसे छोड़ते भी नहीं हैं जल्दी जल्दी तो मतलब ये सारी चीज़ें ज़माने के साथ बदल जाती हैं और इस्लाम में इस बदलने की गुंजाइश मौजूद है। तो एक होती है जी यानी मनहज, यानी ये भी आप देखें कि एक लफ्ज़ सीरत का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सुन्नत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, और एक मनहज या मिनहाज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, और शरीयत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। अब अगर आप इन अल्फाज को सोचें ना तो बड़े काफ़ी सारे मसाइल आपके सामने शायद हल हो जाएं, ये इस चीज़ को सामने रखें। सुन्नत का लफ्ज़ जब हम एक मौके पे इस्तेमाल करते हैं तो सुन्नत में कुरान भी आ जाएगा। नमाज भी तो सुन्नत है ना, एक एतबार हुजूर ने पढ़ी है तो हम भी पढ़ते हैं, आई तो कुरान में है। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीक़ा है तो वो भी शरीयत है और वो सुन्नत भी है। तो कुरान और सुन्नत मिलकर शरीयत बने, ठीक है। एक है सीरत, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिस तरह से वाक़यात हुए, आपकी ज़िंदगी शुरू कैसे हुई, नबूवत आपको कब मिली, फिर उसके बाद पहला मरहला क्या हुआ,
दुश्मनों ने किस तरह आपका रास्ता रोकने की कोशिश की, किस मौके पे दंदाने मुबारक शहीद हुए, पहली जंग कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, ये सारा हिजरत कब हुई, ये सीरत है। तो सुन्नत वो है जो हमें शरीयत बताती है, सीरत वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के हालात से बहस कर रही है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मनहज, और ये भी आया है वलकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतम व मिनहाजा, हर एक के लिए शरीयत भी रखी है और मिनहाज भी रखा है। अब देखिए सुन्नत हम किसे कहते हैं? अमल करने के तरीक़े को कहते हैं। नमाज़ पढ़ने का वो तरीका जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये आपकी सुन्नत है। जो सुन्नत है वो शरीयत भी है, वो शरीयत से बाहर तो नहीं है। शरीयत के शरई तरीका, नमाज़ पढ़ने का शरई तरीका यानी नमाज़ पढ़ने का सुन्नत तरीका, एक ही बात हो गई। लेकिन मिनहाज किसे कहेंगे? यहाँ पे शरीयत को अलग बयान किया, मिनहाज को अलग बयान किया। तो जब इस मकाम पर हम देखेंगे शरीयत और मिनहाज का लफ्ज़, तो यहाँ मिनहाज एक और माना दे रहा है। वो माना क्या है? वो माना ये है कि एक शरीयत है यानी कानून जो अल्लाह ने दिया है। वहाँ शरीयत का माना अब अल्लाह का दिया हुआ कानून होगा, और मनहज या मिनहाज का माना होगा नबी मूसा अलैहिस्सलाम का अपना मनहज है उस अल्लाह के कानून के ऊपर अमल करने का। यानी अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज़ पढ़ो, एक तरीका वो है जो मूसा अलैहिस्सलाम का है, वो उनका मनहज है, और एक तरीका वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका मनहज है। यहाँ 5 नमाज़ें हैं, वहाँ हो सकता है 3 हों या 2 हों या 1 हो, हमें नहीं पता, मुझे तो नहीं पता कम अज़ कम कि वो कितनी थी उनके यहाँ। कोई कहते हैं 50 की भी कोई बात चलती है, पता नहीं क्या है। बहरहाल जो भी है उनकी, अच्छा पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ, उनका तरीका और हमारा तरीका, रोज़े का तरीका मुख्तलिफ, उनका तरीका और हमारा और। तो ये मनहज का इख्तिलाफ, यानी शरीयत मोहम्मदी और शरीयत मूसवी और उस शरीयत के भी एक तरीका वो, यानी एक अल्लाह का हुक्म है और एक उस हुक्म पर अमल करने का तरीका है, उसको मनहज भी कहेंगे। यहाँ ये जो लफ्ज़ मनहज है ये उस मानी में इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये असल में वजाहत में इसलिए कर रहा हूँ, ये न सुन्नत के मानी में है न ये मनहज उस मिनहाज या मनहज के मानी में है। यहाँ पे ये लफ्ज़ दर हकीकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तौर पर इनकलाब बर्पा किया, ये इस एतबार से सीरत के मानी में है। मरला ब मरला वो काम कैसे हुआ, ये मुझे इतनी वजाहत क्यों करनी पड़ी? इसलिए करनी पड़ी कि बाज़ लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है, वो हमारे साथी भी होते हैं जिनको गलतफहमी हो जाती है, हमारे मुखालिफ भी होते हैं जिनको गलतफहमी हो जाती है, कि हम इस मनहज को या मिनहाज को शरीयत मोहम्मदी के मानी में ले रहे हैं, कि अगर इस तरीके से हटकर किसी ने कोई तरीका इख्तियार किया तो गोया वो, जैसे नमाज़ पढ़ने का किसी ने नया तरीका निकाल लिया हो, जैसे रोज़ा रखने का किसी ने नया तरीका निकाल लिया हो। तो ये वाली सीरत जो हमने पढ़ी है ये इस मानी में नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर, यानी एक यूँ समझ लीजिए उस दौर का एक तरीका है जिसमें उसूली रहनुमाई हम लेंगे, उसमें मज़ीद जो आज के ज़माने के एतबार से रंग होंगे वो हम भर सकते हैं, इसलिए कि ये शरीयत का हिस्सा नहीं है। फिर नोट कर लें, ये शरीयत का हिस्सा नहीं है। अगर इसे मैं मिसाल से समझाऊँ तो इसका मतलब क्या होगा कि नमाज सिर्फ वही कबूल होगी जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ना बताया है, उससे हटकर पढ़ेंगे तो कबूल नहीं होगी। लेकिन इकामत दीन की जद्दोजहद अगर किसी को अपने वक्त के एतबार से किसी और तरह से समझ में आती है तो वो भी कबूल होगी, ज़रूरी नहीं है कि हर्फ ब हर्फ इसी तरह करे। हाँ, अल्लाह के यहाँ वो जद्दोजहद कबूल होगी, ज़मीन के ऊपर बारावर तब होगी, कामयाबी तब होगी जब हुजूर के तरीके पर करेंगे, नतीजा खेज तब होगी। उस तरीके से हट कर करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। दुनिया की कामयाबी उसी तरीके में है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। लेकिन जो मेहनत और जद्दोजहद है, चूँकि ये शरीयत नहीं है, लिहाजा वो मेहनत और जद्दोजहद जो आपने कुर्बानी दी, इसार किया, वक्त निकाला, जान पर खेले, माल खर्च किया, वो अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। बस ये एक ज़रूरी मैंने चाहा कि नुक्ता आपके सामने रख दूँ। आम तौर पे हमारे अपने साथियों को भी गलतफहमी हो जाती है कि गोया ये उसी तरह का सुन्नत है जैसे नमाज़ पढ़ने की सुन्नत है। ये उस तरह की सुन्नत नहीं है। अब आगे चलें। खुतबा मसनूना, तलावत आयात कुरानी, अहादीस नबवी और अदिया मासूरा के बाद गुज़श्ता 10 खताबात में अपनी सी इम्कानी कोशिश कर चुका हूँ कि सीरत मुतहरा अला साहिब सलात व सलाम का एक मुताला और एक जायज़ा इस अंदाज़ में आपके सामने रख दूँ कि इस्लामी इनकलाब के मराहिल और मदारिज निखर कर सामने आ जाएँ।
اب ہمیں گہرے غور و فکر اور نہایت احتیاط کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے کن کن مراحل اور امور کو ہمیں جوں کا توں لینا ہوگا، اور وہ کون سے مراحل ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو من حیث المجموع سامنے رکھ کر، من حیث یعنی پوری کو سامنے رکھیں گے، ہمیں موجودہ حالات کے پیش نظر استنباط کرنا ہوگا. یعنی جزیات نہیں لیں گے، مجموعی تو لیں گے وہی، لیکن یہ کہ جزیات آج کے اعتبار یعنی اصولی رہنمائی وہاں سے لے کر اپنے لیے آج کا لائے عمل خود بنائیں گے. ہمیں کس حد تک اجتہاد کرنا ہوگا. اب دیکھیں یہ ہوتی ہے زبان کی لیمیٹیشنز. اب یہ بات سمجھانے کے لیے یہاں لفظ کون سا استعمال ہوا؟ اجتہاد. اور اجتہاد ایک شرعی اصطلاح ہے، اور یہ کہاں استعمال کرتے ہیں ہم؟ فقہ میں. کب کرتے ہیں؟ جہاں کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو گیا اور شریعت اسلامی میں اس کے لیے کوئی حکم موجود نہ ہو تو ہم وہاں پہ اجتہاد کرتے ہیں، اور اس اجتہاد کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے اجتہاد کیا ہے وہ کسی شرعی حکم کے ساتھ متصادم نہ ہو، ٹکراتا نہ ہو. اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے حدود کے اندر اجتہاد کیا ہے. اب یہاں یہ لفظ وہی استعمال کر دیا گیا. اب اس سے پھر وہ مغالطہ کون سا پیدا ہوگا کہ یہ کوئی شریعت بیان ہو رہی ہے، تو یہ شریعت نہیں بیان ہو رہی ہے. یہاں لفظ اجتہاد بس اس لیے استعمال ہوا کہ کوئی نئی صورت میں ہمیں اس دور کے مقابلے میں اس نئی صورت کو سامنے رکھ کر تو تبدیلی کرنی پڑے گی، سوشل ایوولوشن والی بات. تو یہاں اجتہاد کو اس معنی میں لیجئے، اور اسی لیے مطالعہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اب کوئی بھی آدمی اپنی جگہ پہ مطالعہ کرے گا وہ اس لفظ سے شرعی تقاضا سمجھ لے گا، اور پھر سوال کھڑا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب تو مجتہد ہی نہیں تھے. ٹھیک، تو انہوں نے اجتہاد کیسے کر لیا؟ پھر سوال پیدا ہوگا ان کے پاس 14 علوم ہی نہیں تھے. سمجھ آ رہی ہے نا یہ چیزیں؟ تو یہ اس لیے وہ والی جو پہلی بھی میں نے وضاحت کر دی تھی، یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں گے تو سمجھتے چلے جائیں گے. اس مسئلے پر گفتگو سے قبل پہلے ہمیں اس فرق کو سمجھنا ہوگا جو دو اعتبارات سے دور نبوی اور آج کے حالات میں واقعہ ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں وہ فرق ذہن میں رکھیں، اس دور اور آج کے دور میں جو پیدا ہو گیا ہے وہ دو اعتبارات سے ہوا ہے. پہلا فرق دور نبوی اور موجودہ حالات میں پہلا واضح ترین اور نمایاں ترین فرق تو یہ واقعہ ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ایک خالص کافرانہ و مشرکانہ معاشرے میں ہوئی تھی، جبکہ ہمارا تعلق ایک مسلمان معاشرے سے ہے اور ہمیں اس میں کام کرنا ہے. ہمارے ملک ہی کی طرح دوسرے بہت سے ممالک مسلم ممالک ہیں جن میں بسنے والے مسلمانوں کی تعداد 80% سے زائد ہے، اور ان تمام ممالک کے سربراہ اور حکمران بھی مسلمان ہی ہیں. رعایا اور حکمرانوں کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی سیرت اور دین سے ان کے عملی تعلق کے معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ بات تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ یہ سب کے سب قانوناً مسلمان ہیں. اب یہاں تک جو بات ہم نے پڑھی ہے، آج کے دور میں ایک سوچ اقامت دین کی جدوجہد کرنے والے نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئی ہے، اور اس سوچ کا اس سوچ کے ساتھ کیا فرق ہے؟ ہاں، کہ وہ لوگ جو آج اقامت دین کی جدوجہد کر رہے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی پیدا ہو گئی ہے کہ جو آج مسلمان معاشرے کے حکمرانوں کو، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو، یعنی اسٹیٹ کے جتنے بھی سرونٹ ہیں، اہلکار ہیں، تو ان سب کے سب کو وہ کافر قرار دے کر اگلی بات کیا سمجھتے ہیں؟ واجب القتل سمجھتے ہیں. اس لیے ان کو ذبح کر کے کھانا تو حلال نہیں سمجھتے، لیکن ذبح کرنا ان کو حلال سمجھتے ہیں. یہ اس سے بالکل الٹ بات ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی بات کون سی اور بعد کی بات کون سی ہے. یہ 1984 کی بات ہے، اور وہ والی بات جو آج کل مروج ہوئی ہے یہ کہیں 1997-98 کے بعد ہی شروع ہوئی ہے میرے خیال ہے. اس سے پہلے تو نہیں، کم از کم 9/11 کے بعد یہ زیادہ اس نے وہ زور پکڑا ہے. یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جناب جو AI طریقے جینین اصل AI طریقے ہیں، مولانا مودودی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ان لوگوں نے اپنے معاشروں کو کافر معاشرہ قرار نہیں دیا ہے. نظام کو کافرانہ کہا ہے، لوگوں کو کافر
نہیں کہا ہے. صورت نہیں حکمرانوں کو کافر قرار دیا ہے. صورت واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ کہیں اچھا ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف اب سوال تو آپ کا آنا چاہیے تھا کہ بھئی دینا چاہیے تھا نا کافر قرار. من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فاولئک هم الکافرون، تو وہ کافر ہیں. اور کیا جی، فاولئک فاسقون اور ظالمون، تو باقی تو بچا ہی ککھ نہیں. تو پھر ان کو کس نے یہ اختیار دیا کہ یہ کہیں کہ کافر نہیں ہیں؟ آپ نے نہیں پوچھا تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. قانونی اسلام کے 3 بنیادیں. نمبر 1 کلمہ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. نمبر 2 نماز کا انکار نہ کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ کا انکار نہ کرنا. یہ 3 کام جس نے کر لیے اس نے اسلام کے قانونی تقاضے پورے کر لیے ہیں. اب اس سے اگلی بات اسے سمجھانی ہے. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، یہ ایائی تحریکیں اس نتیجے پہ بھی پہنچی ہیں کہ بیچ میں 14 صدیاں بیتی ہیں. ان 14 صدیوں میں امت کا ذہن مسخ کیا گیا ہے، اسلام کے تصورات مسخ ہو گئے ہیں، اسلام کی شکل تبدیل ہو گئی ہے. لہذا جب وہ شکل تبدیل ہو گئی ہے تو لوگوں کو اس کا الاؤنس دینا پڑے گا. لوگ جس شے کو اسلام سمجھتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، لیکن وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے. لہذا جب تک آپ ان پر اتمام میں حجت نہ کر دیں کہ اصل اسلام یہ ہے، اس وقت تک وہ اس معنی میں کافر، مطلب عند اللہ بھی شاید کافر نہ ہوں، کیونکہ اللہ ان سے اتنا ہی پوچھے گا جتنا ان کے پاس علم ہے. ہاں، جن کے پاس پورا علم ہے اور وہ چھپاتے ہیں، پھر ان سے تو پورا پوچھے گا. مجھے سمجھ آ گئی میں چھپاؤں، مجھ سے پورا پوچھے گا. آپ کو سمجھ آ گئی آپ چھپائیں، آپ سے پورا پوچھے گا. جس عالم دین کو سمجھ آ جائے لیکن اپنے گدی بچانے کے لیے اسے چھپا جائے، اس سے پورا پوچھے گا. لیکن جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں اصل اسلام تو بس اتنا ہی ہے، تو وہ پھر ان سے اتنا ہی پوچھا جائے گا. ان پر پہلے اتمام حجت کرنی ہے. اتمام حجت کے بغیر جو ہے نا آپ ان کو یہ والے فتوے نہیں لگائیں گے. اب یہ وہ چیز ہے، یہ نازک دیکھیں. اب ایک ایک جملہ ہے، جب تک آپ اپنی فکر سے واقف نہ ہوں وہ جملہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو سورہ حجرات کا درس ہے اور آیت نمبر 14 کا جو تشریح ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، وہ سنیں تو اس میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ منافقوں کا بیان نہیں ہے، کیونکہ منافق کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. یہاں پہ اللہ نے فرمایا ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو یہ تو منافق نہیں ہے. اگر یہ منافق ہوتے تو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کیوں قبول کرتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دوسری طرف اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان بھی نہیں ہے. تو یہاں اس کی تشریح میں سمجھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یہ نئی بات کی ہے جو پہلے سے موجود نہیں تھی، کہ جب آپ کوئی بھی نمبر لیتے ہیں نا 1 2 3 4 تو یہ گویا پازیٹیو ویلیوز ہوتی ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ نیگیٹو ہوتا ہے -1 -2 درمیان میں 0 ہوتا ہے. ویسے آج کل کے میتھ میں شاید اس کو بھی پازیٹیو جو ہے نا وہ دیتے ہیں، یعنی کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ نیوٹرل ہوتا ہے. آج کل تو خیر نیوٹرل کا لفظ بھی غلط ہو گیا ہے. تو وہ جو یعنی یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کو نہ آپ مثبت میں لے سکتے ہیں نہ آپ منفی میں لے سکتے ہیں. تو ایک معنی میں آپ اسے مثبت میں لیں گے کہ اگر آپ کے دل میں اسلام کے خلاف بغض نہیں ہے، آپ کے دل میں اسلام کے خلاف کینہ نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، ضد نہیں ہے، تو آپ گویا وہ والے منافق نہیں ہیں جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. آپ ناسمجھ، ناواقف، کم علم جو ہے نا اس وجہ سے آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے. اگر اس کے ساتھ آپ جو آپ کو سمجھو اتنی اطاعت کرنا شروع کر دیں جتنی دین کا آپ کو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ مزید پرتیں آپ کر کھولتا چلا جائے گا، آپ کو ایمان کی طرف رہنمائی مل جائے گی. تو 0 لیول کی بات اس لیے کرتے ہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے نئی بات کی، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ کچھ اور جو ہے نا ہمارے اسلاف میں بھی اس طرح کی بات ہے کہ یہاں پہ منزلتم بین المنزلتین کا ذکر ہے. ایک ایسی منزل جو 2 منزلوں کے یعنی ایک کفر منزل ہے، ایک اسلام منزل ہے، ایمان. تو یہ نہ ایمان ہے نہ کفر ہے. نفاق بھی اصلاً کفر ہی ہوتا ہے،
حقیقت کے اعتبار سے۔ صورت واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ کہیں بھی مکمل اسلامی نظام اپنی آئیڈیل صورت میں عملاً قائم و نافذ نہ ہو، بلکہ پورے کا پورا لادینی یعنی سیکولر نظام رائج ہو، تب بھی وہ مسلمان معاشرہ کہلائے گا۔ دیکھا نا وہ تکفیری سوچ سے کتنی مختلف بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اور اس کے حکمران مسلمان ہی تسلیم کیے جائیں گے۔ پھر حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے ان معاشروں میں اچھا یہ فرق آپ سمجھ لیں کہ جو سمجھایا جا رہا ہے، حضور نے جد و جہد کی کافر معاشرے میں، ہم جد و جہد کر رہے ہیں مسلمان معاشرے میں۔ اچھا مسلمان معاشرہ تو ہے، تو جد و جہد کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ مسلمانوں کے کام کافروں والے ہیں لیکن آپ انہیں کافر قرار نہیں دے سکتے، وہ مجبوری یہ والی ہے۔ اب وہ پیچیدگی سمجھ میں آئی نا، یہ ہے وہ مسئلہ۔ اچھا جو سیدھا دماغ ہوتا ہے نا وہ اتنی پیچیدگیوں میں نہیں پڑتا، کہتے ہیں یار کیا اتنی جو ہے نا گھمن گھیریاں ہیں، بس سیدھا سیدھا بلیک ہے یا وائٹ ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ کیا بیچ میں یہ سارا جو ہے نا آپ نے چکر چلائے ہوئے ہیں، تو چکر چلانے پڑتے ہیں۔ یہ قانون کی باریکیاں ہوتی ہیں۔ اب وکیل جو ہے نا کیوں اتنی فیسیں لیتے ہیں؟ اگر معاملہ اتنا ہی سیدھا سادہ ہوتا تو میں بھی اپنا کیس خود لڑ لیتا، لیکن وکیل کرنا پڑتا ہے، وہ پھر لڑتا ہے، اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ میرے پلے نہیں پڑتا، بس مجھ سے 20 فیس لیتا رہتا ہے وہ جب آدمی کو نہیں سمجھ ہو نا تو ہنستا ہے۔ مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا، ہمارے ہاں وہ پہاڑ ہے نا تو ان پہ گھاس ہوتی ہے، گھاس قدرتی ہوتی ہے۔ مولوی صاحب مسئلہ کر رہے تھے، یار یہ جو قدرتی اگی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بیچی نہیں جا سکتی، تو یہ جو گھاس وہاں لوگ بیچتے ہیں گھاس، تو انہوں نے کہا یہ گھاس بیچی نہیں جا سکتی، یہ اللہ نے اگائی ہے، جو کاٹ لے اس کی ہے۔ کوئی آدمی کسی کو جو ہے نا گھاس کاٹنے سے روک بھی نہیں سکتا اور گھاس بیچ بھی نہیں سکتا۔ ایک مسئلہ تو یہ بیان ہو گیا۔ وہ انہوں نے جنہوں نے چندے دینے تھے ان کی طرف دیکھا تو وہ بڑی موٹی موٹی آنکھیں نکال کے مولوی صاحب کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا ایک مسئلہ اور بھی ہے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ اس سے منع کر سکتا ہے کہ میری زمین میں پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ کیا؟ ہاں میری زمین میں پاؤں نہیں رکھ سکتے، لیکن پھر انہوں نے کہا لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم گھاس نہیں کاٹ سکتے اب دیکھیں نا، آپ سب کو یہ بات عجیب لگی یا نہیں لگی؟ لیکن یہی تو ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اسی کے لیے وہ 14 علم چاہیے ہوتے نا جس کا وہ ذکر کرتے تھے اس کے بغیر بندہ ہنسے گا ہی، اسے نہیں سمجھ میں آئے گی کہ بھائی وہ اللہ نے منع کر دیا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ گھاس نہیں کاٹ سکتے، لیکن یہ اللہ نے آپ کو حق دیا ہے، یہ میری زمین ہے، اس سے منع کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، اس سے منع کر سکتے ہو، اس سے منع نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ بالکل سیدھے سیدھے رہیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ ایسے ہی سیدھے بندوں نے نا 40 ڈول نکال لیے تھے، کتا نہیں نکالا تھا، یہ پتہ ہے؟ کنویں میں کتا گر گیا، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے گیا، انہوں نے کہا یار وہ 40 ڈول نکال دو تو پانی پاک ہو جائے گا۔ وہ گئے دیہاتی بندے، انہوں نے 40 ڈول نکال کے وہ کہا مولوی صاحب بو تو اسی طرح آتی ہے، انہوں نے کہا کتا نکالا تھا، کہتا وہ تو نہیں نکالا تو پہلے کتا نکالنا تھا پھر 40 ڈول نکالنے تھے، وہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ تو اصل میں ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے 40 ڈول تو ہم نکال رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ نظام کا کتا جو ہے نا وہ بیچ میں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے ان معاشروں میں کردار کے اعتبار سے ہر طرح کے طبقات موجود ہیں، شرابی، زانی، قمار باز، اور کئی اعتبارات سے صرف اسلامی اخلاق و کردار ہی سے نہیں، عام انسانی سیرت و کردار سے تہی دست افراد بھی موجود ہیں، اور اسلامی نظام کے عملاً نفاذ نہ ہونے کے باوجود انہی معاشروں میں کچھ نہ کچھ ایسے مسلمان بھی لازماً موجود ہوں گے جو نمازی، روزے دار، اسلامی شعائر کی پاسداری کرنے والے اور انفرادی سطح پر صالح اور متقی مسلمان ہوں۔ بہرحال عملاً یہ تمام لوگ قانوناً مسلمان ہیں اور انہیں کلمہ کی ڈھال حاصل ہے، لہٰذا ان حالات میں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی انقلابی دعوت پیش کی، اور اس صورتحال میں جس سے کہ ہمارا سابقہ ہے، ایک نہایت نمایاں فرق موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس معاشرے سے مقابلہ تھا وہ فکری اور عملی دونوں اعتبارات سے خالص مشرکانہ اور کافرانہ معاشرہ تھا، اور ان کا پورا نظام شرک کی بنیادوں پر استوار اور قائم تھا۔ کچھ سعید روحیں ضرور موجود تھیں جو فکری طور پر موحد اور عملی طور پر بت پرستی کی نجاست کی آلودگی سے محفوظ تھیں، لیکن غالب اکثریت مشرکین ہی کی تھی۔ چنانچہ پہلا اور بنیادی فرق جس کو سامنے رکھ کر ہمیں سوچنا ہوگا یہ ہے کہ آیا ہم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا منہج انقلاب جوں کا توں اور بعین ہی اختیار کریں گے یا اس میں کوئی فرق و تفاوت ہوگا؟ دوسرا فرق، دوسری اہم بات یہ ہے کہ نوع انسانی کا جو تمدنی ارتقاء ہوا ہے، اس کے اعتبار سے اب کسی بھی ملک میں جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس تمام وسائل اور پوری قوت موجود ہوتی ہے، جبکہ عوام بالکل نہتے ہو گئے ہیں۔ چنانچہ حکومت اور عوام کے مابین فرق و تفاوت اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ جو مسلح تصادم یعنی آرمڈ کانفلکٹ والا مرحلہ ہے، یعنی پہلے سے قائم شدہ باطل نظام سے مسلح تصادم کا معاملہ، وہ نظری اور عملی دونوں اعتبارات سے قریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ دونوں تبدیلیاں ایسی بنیادی ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر ہمیں اچھا یہاں پر اب سمجھیں، کچھ چیزیں ہیں سمجھنے کی، اس کو سرسری نہ لیں۔ سب سے پہلے یہ سوچیں سمجھیں، چونکہ یہ مسئلہ ہے متعلق سوشل سائنسز کے، اور آج کل ہم زیادہ تر پڑھتے ہیں سائنسز، اور وہ پہلے تو خیر جو ہے نا فزیکل سائنسز ہوتی تھی اور یا وہ میڈیکل سائنس کا علم ہوتا تھا، اس کے مختلف شعبے ہوتے تھے۔ اب اس میں کمپیوٹر سائنسز کا اضافہ ہو گیا ہے، اور مزید یہ کہ اب وہ کیا جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا بھی آگے آئے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا جو زیادہ تر جو ہمارے بچے ہیں وہ یہ والے سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں، اور جو سوشل سائنسز والے سبجیکٹ ہیں وہ بالکل نہیں پڑھتے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بنیادی باتوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا، سماج کا کیا مطلب ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تمدن کسے کہتے ہیں، تہذیب کسے کہتے ہیں، مطلب اس کا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہوتا یہ چیزیں پڑھنے کا، سیکھنے کا۔ تو تمدنی ارتقاء یہ کیا شے ہوتی ہے؟ ہاں سوشل ایوولوشن ہوتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ ہاتھی کیا ہوتا ہے جی؟ ایلیفنٹ ہوتا ہے۔ آج کل آپ بلا بھی انجینئرنگ اور یونیورسٹی اور میڈیکل یونیورسٹی والے ہی ہیں۔ ہاں جی، اب دنیا ہی یہی ہے سر۔ ہاں جی بتائیں جی، تمدنی ارتقاء کس شے کا نام ہے؟ ارتقاء تو گریجولی ہی ہوتا ہے، وقت کے ساتھ انسانی عقل جو ترقی کرتی ہے، سوچ وچار کرتی ہے، اس میں یہ تو نہیں ہوتا جی تمدنی ارتقاء۔ انسان ٹھوکریں کھا کے تجربہ جو کرتا ہے اس کے نتیجے میں جو چیز آ رہی ہے اس سے وہ پھر آگے بڑھ رہے ہیں۔ مطلب مجھے ٹھوکر لگی، میں گرا، میری ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کے بعد مجھے یہ تو پتہ لگ گیا کہ ٹھوکر لگنے سے بندہ گرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمدنی ارتقاء ہے۔ انسان پہلے دو اشخاص تھے، ان کے مسئلے مسائل، پھر ایک قبیلہ ہوا، دو قبیلے ہو سٹیز بن گئے، جو پہلے جو قبیلے کے اندر گھرانے کے اندر جو مسائل تھے ان سے وہ نکل آیا، پھر دو گھرانوں کا آپس میں جب قبیلوں کے اندر کے مسائل تھے، پھر مختلف قبائل کے اندر کے مسائل تھے، پھر اس طرح سٹیز کرتے کرتے اور ان کی جو سوشل ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کیسے ہو، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کیسے کرنا ہے اور پھر آگے کیسے بڑھنا ہے، اس چیز کو شاید سوشل ایوولوشن کہتے ہیں۔ انسان اس میں مطلب ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن میں ابھی یہ پوچھ رہا تھا، یہ تو آپ نے پورا ایوولوشن بتا دیا نا، تمدن کسے کہتے ہیں؟ تو تہذیب کسے کہتے ہیں؟ تہذیب کسے کہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہ تہذیب ایک چھوٹی چیز ہے، تمدن بڑھ گیا۔ اچھا، تہذیب کہتے ہیں اس کو، تمدن کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کا جو معاشرے میں کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہاں ہاں جی، چلیں یار، تہذیب کی انگریزی کیا ہے؟ سویلائزیشن، یہ تو تہذیب ہوئی، اور تمدن کلچر؟ نہیں، تہذیب کی انگریزی سویلائزیشن ہے، کلچر جو ہے نا ثقافت ہے۔ تو یہ جو ہماری عادات اطوار، ٹھیک ہے نا، طور طریقے جو ہوتے ہیں عام طور، یہ تہذیب ہے۔ تمدن اصل میں جو ہمارے سماجی مسائل ہوتے ہیں نا،
उनसे मुताल्लिक चीज़ होती है। जब इंसान यूँ समझ लीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा थे, तो तहज़ीब उनकी भी यानी उसमें मुहज़्ज़ब होने की बस इतनी इस हद तक ज़रूरत थी कि मियाँ बीवी के हुकूक़ व फ़राइज़ का उन्हें पता है, लेकिन कोई पेचीदगी तमद्दुन की मौजूद नहीं थी ही नहीं, तो तमद्दुन की कोई पेचीदगी नहीं थी। उससे जब बात आगे बढ़ी है तो दूसरी डायमेंशन आ गई है औलाद की। अब एक माँ बाप के औलाद के साथ ताल्लुकात का मसला खड़ा हो गया, और फिर औलाद का आपस के ताल्लुकात का मसला खड़ा हो गया। अब इसके लिए जो एजुकेशन है, यानी रहन सहन कैसे रखना है, ये तो हो गया सारा तहज़ीबी मामला। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, उनके आपस में जो रवाबित हैं, जो ताल्लुकात हैं, अब वो नए रस्म व रवाज जो बन रहे हैं, तो ये तमद्दुन का इर्तिका यहाँ से शुरू हो, जो बात आपने की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक तमद्दुन जहाँ तक पहुँचा था, यानी आप इस चीज़ को देखें, जो हुकूमत होती थी ना, जो शहर होता था मरकज़ी शहर, यानी कि दारुल हुकूमत, तो दारुल हुकूमत में ही बादशाह की अमलदारी होती थी। इर्द गिर्द जो जितना भी मामला होता था ना, वो अपने रस्म व रवाज की बुनियाद पर हो रहा होता था। बादशाह का कानून वहाँ नाफिज नहीं होता था, इल्ला ये कि कोई बंदा वहाँ से उठे, बादशाह के पास आके फरियाद करे, वो जहांगीर की वो क्या होती थी घंटी बजाए, वो फिर कोई स्पेशल दस्ता भेजे, दूसरे फरीक को उठा के लाए, फिर बादशाह सलामत फ़ैसला फरमाए। नहीं तो वो लोग अपने फ़ैसले खुद कर रहे हैं। कोई न पटवारी है, न कोई तहसीलदार है, कुछ भी नहीं है। बस आपकी ज़मीन पर मैंने कब्ज़ा कर दिया, मेरी औलाद ज़्यादा है, मैंने कब्ज़ा कर लिया, मेरी है, कल से मेरी है, कोई आपकी नहीं है, मेरी है। ये समझे मुग़ल दौर तक भी ऐसा ही होता रहा। ये जो मरी के इलाके में जो हमारा कबीला है, ये सारे कब्ज़े किए हुए हैं। वो कश्मीर की तरफ से आए हैं ना, आके बस मार धाड़ कब्ज़े किए, उनकी हो गई। ऊपर हुकूमत इतनी मजबूत हुकूमत मौजूद है, लेकिन वो हुकूमत इन मामलात में आके छेड़छाड़ नहीं करती। तो अब आके जो ये हमारा दौर है, इसमें हुकूमतें इतनी मजबूत हो गई हैं कि इस बात को छोड़ें, ज़मीन के कब्ज़े क्या, प्लाट 1 इंच, वो सारा सूत्र भी नाप के दे देते हैं कि आपका फुट यहाँ तक है तो आपका यहाँ तक है। उससे आगे अब कानून कहाँ तक बन गए हैं। जो ताज़ा तरीन कानून मैंने कल परसों ही पढ़ा है कि अब जो है ना, जो निकाह होगा तो उससे पहले जो है ना 2 रिपोर्टें निकाह खान चेक करेगा, उसके बाद निकाह करेगा, नहीं तो उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। एक रिपोर्ट होगी ये हेपेटाइटिस सी की, और एक वो जो बीमारी है क्या, थैलीसीमिया की। ये 2 रिपोर्टें पहले आके जमा कराएंगे निकाह खान के पास, वो चेक करेगा और उसके बाद निकाह पढ़ाएगा। ठीक है। और पहले निकाही हुई उठा के ले जाते थे, जो ले गया सो उसकी हो गई कौन पूछेगा उससे, ये होता था। कहाँ हुक्मरानी और कहाँ अमलदारी किसी हुकूमत की। अब ये ज़माना है जिसमें आप जी रहे हैं। अब हुकूमतें आपके यानी अंदर तक रसाई रखती हैं। जज भी महफूज नहीं है, उनके बाथरूमों में भी कैमरे लगे पब्लिक की पब्लिक हो गए। ठीक है ना, तो पब्लिक पब हो गया है तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं ये वो दौर है। अब इसको ज़रा क्यास करें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकले और मदीने में आके कब्ज़ा करके बैठ गए। अब अगर आप फ़र्ज़ करें कि उस वक्त हुकूमत हम तसव्वुर करें कुरैश की, तो उनका एक इलाका है जिस पर हुज़ूर ने कब्ज़ा कर लिया, वो छुड़ा ही नहीं सकते। आज रियासतें गई गुजरी रियासतें। पहली बात यह कि कोई ऐसा आज़ाद इलाका है नहीं जिस पे जाके आप कब्ज़ा कर लें। दूसरा ये कि अगर आप कर लें तो वो छोड़ती नहीं है, मार मार के भगा देती हैं। यानी हमारी तो खैर दुनिया की कितने नंबर फ़ौज है जी, 7वें नंबर की एजेंसी 1 नंबर है, एजेंसी नंबर 1 तो फ़ौज नंबर 7 दुनिया के एतबार से।
एयर फोर्स भी इस्तेमाल होती है, सब कुछ होता है। और प्रोपेगेंडे में मेरे ख्याल नंबर 1 ही होंगे। लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ श्रीलंका की। मतलब श्रीलंका तो अभी वो भी हो गया है ना, दिवालिया भी हो गया। तो श्रीलंका में तमिलनाडु ने बगावत कर दी थी, इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा था। श्रीलंका क्या चीज़ है, इंडिया कितनी बड़ी ताकत है, बागियों के साथ इंडिया भी मिला हुआ था और श्रीलंका ने सबको जो है ना ठोक दिया, बगावत कामयाब नहीं हुई है। ये आज की रियासत की ताकत है। अच्छा, आप अगर इस्लाम लाना चाहते हैं, ज़रा सोचें, आप अगर इस्लाम लाना चाहते हैं, दुनिया की कोई रियासत आपकी पुष्ट पर आके खड़ी होगी? असला कहाँ से मिलेगा आपको? यानी आज के दौर में असलहे के बगैर आप मुसल्लह जद्दोजहद कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, आपकी अपनी फैक्ट्रियाँ होंगी या कोई कहीं से सप्लाई चाहिए होगी? भाई पाकिस्तान जैसे मुल्क को भी सप्लाई चाहिए होती है, नहीं तो 17 दिनों के बाद ठुस। तो सप्लाई चाहिए तो किस मुल्क से चाहिए? कोई कंट्री देगी? इस्लाम के गलबे के लिए देगी? नहीं देगी। तो अगर देगी तो क्यों देगी? अपना कोई मकसद होगा पीछे, कोई डिस्टेबलाइजेशन चाहती होगी, आपको इस्तेमाल करेंगे और बाद में लिस्टें दे देंगे। भाई सिखों को हमने इस्तेमाल किया या नहीं किया इंडिया के खिलाफ? किया ना पाकिस्तान ने। और जब मतलब निकल गया तो ये जो हमारे इंसानी हुकूक के जो इन्हीं पर इल्ज़ाम आते हैं ना, एतजाज़ हसन साहब पर, इन्होंने जाके, ये वज़ीर दाखिला थे पाकिस्तान के, जाके सारी लिस्टें दे दी थी उनको, इंडिया वालों को। तो क्या पता कश्मीरियों को भी दे दी हो, तो नाम तो 20 साल के बाद ही आते हैं ना। तो इस चीज़ को समझें। अभी ये फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है? किधर गया कतर, किधर गया ईरान? तो ये रियासतें बहुत वो होती हैं जिसे कहते हैं ना मतलब परस्त, सफाक, खुद गर्ज, अपना मतलब निकालती हैं, फंड्स देते हैं, दूसरे को डिस्टेबल करते हैं, दूसरी रियासत को, और जब अपना लुच चला जाता है उसके बाद। अभी देखें ना, ईरान मदद कर रहा था यहाँ भी बलोचियों की। अब ये ऊपर गिटमिट इनकी आपस में हो गई, उन्होंने भी मारे तो बलोची, तो इन्होंने भी मुड़ के उनमें मारे तो नहीं, ये तो मैं और आप कह रहे हैं ना बराबर, ईरान के साथ बराबर किया है। तो अगर ईरान और पाकिस्तान मिले हुए हों, बलोचियों को बराबर किए जा रहे हों समझ गए ना? रियासत किसी की सगी नहीं होती, रियासत के अपने मफादात होते हैं, वो पूरे हो जाते हैं। अब देखें तालिबान और ईरान एक दूसरे के यानी मसलकी एतबार से कितने दूर हैं, ठीक है? जब अमेरिका आके बैठ गया तो तालिबान की मदद करने वालों में ईरान भी शामिल था ना। उनके जो दूसरे अमीर शहीद हुए थे बलूचिस्तान में, तो कहाँ से वापस आ रहे थे? ईरान से। कितने दिन रह के? मतलब को 28 दिन मेरा ख्याल है वहाँ क्याम करके तो वापस आ रहे थे। तो इसलिए रियासतें न किसी की मुस्तकिल दुश्मन होती हैं, न किसी की मुस्तकिल दोस्त होती हैं। तो अगर वो किसी को सप्लाई कर दे रही होंगी तो वो अपने मकसद के लिए दे, वो मकसद पूरा होगा पकड़ाएंगी भी। यही सारे इस्टेब्लिशमेंटें यही करती हैं। तो हमें तो दादाजी ने बहुत बचपन में समझाया था कि बच्चा, पुलिस वाला किसी का दोस्त नहीं होता ठीक है ना? उससे हमने समझ लिया वो छोटा सा पुलिस वाला होता है, बड़ा पुलिस वाला भी किसी का दोस्त नहीं होता। बस ये सबक समझ लें। और आज का पुलिस वाला बहुत ताकत वाला है, घुस के मारता है और वहाँ से हिट करता है जहाँ से किसी को पता भी नहीं होता। तो अब आप अगर फ़र्ज़ देखें, अब ये एक बात आपको समझा दी, ये तमद्दुन, ये फ़र्क पैदा हो गया। अब दूसरी बात समझ लें, आपने जंग करनी है तो बग़ैर कोई जगह कब्ज़े में लिए जंग कर सकते हैं? नहीं, वो तो पहले तो कब्ज़ा करेंगे किसी जगह पे ना, तो तब जंग शुरू कर देंगे। जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले कोई जगह होगी जिस पर आप कब्ज़ा करेंगे तो जंग शुरू करेंगे, जिसे बेस कैंप कहते हैं, अल-कायदा
القاعدہ ہوگا تو پھر آپ آگے شروع کریں گے. تو جب آپ آگے شروع کریں, وہ جو بیسک جگہ ہے, بیس جو ہے, وہ کسی ریاست میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی گنجائش ہے نہیں ہے. یہ ہے تمدن کا فرق اس دور کا اور آج کا. وہاں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی گنجائش تھی. آپ نے مدینے میں ایک علیحدہ ریاست بنا لی, مکے والے کچھ نہیں کر سکے آپ کا. آج آپ کے لیے اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ والی ساری باتیں یہ مبادیات ہیں. جب تک آپ یہ مبادیات نہیں سمجھیں گے, یہ منہج میں یہ جو ہم تبدیلیاں تجویز کر رہے ہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو لگے گا کہ شریعت میں تبدیلی کر دی. ہو دس ڈاکٹر اسرار از. تو یہ ہے مسئلہ, اور بہت سے لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں. تو یہ ہے جی. وہ اب یہاں پہ جملہ ڈاکٹر صاحب نے بس اتنا سارا لکھ دیا جی تمدن کا فرق ہو گیا. تو وہ اس کو کون سوچے بھائی یہ کیا بات ہے؟ وہ یہ بات ہے. اب آگے پڑھیں. یعنی پہلے سے قائم شدہ باطل نظام سے مسلح تصادم کا معاملہ وہ نظری اور عملی دونوں اعتبارات سے قریباً ناممکن ہو چکا ہے. یہ دونوں تبدیلیاں ایسی بنیادی ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر ہمیں معروضی طور پر غور کرنا ہے کہ اگر ہم اسلامی انقلاب برپا کرنے کا تہیہ اور عزم کرتے ہیں تو ان تمام مراحل میں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد اور صحیح کی کوشش گزری, آیا ہمیں بے عین ہی وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو ہمیں سیرت مطہرہ میں ملتا ہے, یا یہ کہ ان اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر مرحلے پر ہم دیکھیں گے کہ کس کس پہلو سے ہمارا لائحہ عمل مختلف ہوگا. زیر بحث موضوع کی وضاحت سے پہلے قارئین سے گزارش ہے کہ وہ اس صورتحال کو ایک مفروضہ کی حیثیت سے سامنے رکھیں اور سر دست اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ اس وقت پیش نظر پاکستان کی حکومت اور اس کا معاشرہ ہے, ورنہ اس مسئلے میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ہمارے تنظیم میں ایک ساتھی تھے ادھر واہ کینٹ کے, قاضی ظفر الحق صاحب. اب وہ ایک اپنی علیحدہ خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں, تحریک احیاء خلافت کے نام سے. ہر سال ایک جلسہ بھی کرتے ہیں واہ کینٹ میں. تو وہ نکل گئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہجرت کا مرحلہ منہج سے نکال دیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اگر یہ والی ساری بات جو میں نے کوشش کی ہے آپ کے سامنے رکھنے کی یہ سمجھ گئے ہوں, تو آپ سوچیں نا ہجرت کا مرحلہ رکھا کیسے جاتا بیچ میں؟ ہجرت کر کے کہیں جانا تھا نا, تو وہ جو جہاں جانا تھا وہ کوئی ریاست کے اندر جگہ ہوتی نا, وہ آپ اپنی علیحدہ ریاست بنا نہیں سکتے تھے. یہ تمدن کا مسئلہ آپ سمجھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ عمران حسین جو کہتے ہیں کہ جی کہ ایک علیحدہ بستی بنانی چاہیے, علیحدہ اچھا وہی نہیں کہتے. میں نے دیکھا ہے پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے نا اس طرح کے جو ہے نا, وہ ایک ہم فیصل آباد میں گئے, وہاں پہ کاشف صاحب تھے کوئی, وہ اسحاق صاحب کے شاگرد کہلاتے ہیں. ان کا بھی خیال یہ ہے کہ ایک علیحدہ بستی بنانی چاہیے. اب اس چیز کو سمجھیں. بہت سے لوگ یہ 1990 کے آس پاس ایک صاحب انگلستان سے آئے تھے, بڑے جوشیلے آدمی. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ایک علیحدہ بستی بنائیں گے, وہاں صرف اہل ایمان ہوں گے, اور یہ کہ وہاں پہ ہم شریعت کا قانون نافذ کر کے رکھیں گے. اب یہ پھر جو ہے نا آئسولیشن میں سوچنا ہے. انسان ہمیشہ اختلاف کرتا رہا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, بھائیوں میں ہو جاتا ہے. اچھا جب جھگڑا ہوتا ہے نا, تو جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو دونوں فریق مطمئن نہیں ہوتے, کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے. جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے نا وہ نہیں راضی ہوتا. وہ اول تو کہے گا اس نے رشوت لی ہے, وہ نہ کہے تو کہے اسے سمجھ نہیں آئی ہے, یا اس کو سمجھ تھی ہی نہیں, یہ میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکا. اسی لیے جس جگہ پہ فیصلہ ہوتا ہے اس سے اوپر ایک اور کورٹ ہوتی ہے, اس سے اوپر ایک اور کورٹ ہوتی ہے. فرض کریں ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ملک ریاض صاحب سے منت سماجت کر کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیتے ہیں, اور ادھر ایک اپنی چھوٹی بیریا ٹاؤن بنا لیتے ہیں. آپ میں وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے, اور میرا اور آپ کا جھگڑا ہو گیا. جھگڑے میں آؤ دیکھا نہ تاؤ, آپ نے میری ناک کی ہڈی توڑ دیا, میں نے آپ کا کچھ توڑ دیا. یہ پتہ نہیں کوئی میں نے پتھر مارا, آپ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مکے کی طرح آپ کہیں ہو گئے. تو اب اس کے بعد جناب وہاں جو بھی ہماری عدالت تھی اس میں مسئلہ چلا گیا. انہوں نے کہا جی قصاصاً خالد صاحب کو بھی قتل کر دو. اب میرے اہل و عیال چلے گئے جناب FIR کٹوانے, تھانہ روات پہنچ گئے بھائی کہ یہ جناب انہوں نے ہمارے بندے کو اب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے. ہاں جی کدھر جائے گی آپ کی سوسائٹی؟ نہیں سمجھ آئی نا بات کی. یہ سارے تصوراتی باتیں ہیں.
ریاست کے اندر آپ علیحدہ ریاست نہیں قائم کر سکتے، اپنے قانون نہیں نافذ کر سکتے، اپنی عدالتیں نہیں چلا سکتے. چلائیں گے تو جس دن ہو سکتا ہے 20 سال اگلے چلانے دیں، کچھ نہ کہیں چلیں پاگل مولوی نے الگ لگے ہوئے ہیں، ادھر آ کے خرابی ہی کرتے، ہمارے رنگ میں بھنگ ملاتے، تو ٹھیک ہے مولوی علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جس دن کسی کا موڈ بن گیا تو بچ جائیں گے آپ. تو یہ سب خیالی باتیں ہیں، سب نظری باتیں ہیں، مفروضے ہیں، ہو نہیں سکتا. یہ وہ پیچیدگیاں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، لوگ نئے سے نئی بات لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، یعنی چلے اتنے ہوتے ہیں کہ اب ڈاکٹر صاحب فرض کریں یا مودودی صاحب یہ کہیں کہ میرے ناقص علم کے مطابق یہ بات ہے، یہ سمجھ لیتے ہیں سچ مچ ان کا علم ناقص ہے. صحیح بات ہے. یعنی کتنے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ نہیں اس بات کا ڈاکٹر صاحب کو تو صحیح پتہ نہیں تھا، وہ خود بتاتے ہیں کہ میرا علم اب ان کا بندہ کیا کرے؟ فیس بک ان کے پاس بھی ہے، ٹویٹر ان کے پاس بھی ہے، لمبے لمبے پھڑپھڑے جناب چلائی جا رہے ہیں. انہیں سمجھو تو خود شرم سے ڈوب مریں کہ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب خود اخروٹ ہیں اور ادھر پورا جو تربوز ہے اس کو کہہ رہے ہیں اس کا علم نہ کیسے. گفتگو کی عکسی ترتیب. اصلاً تو ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ انقلاب محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے جو 6 مراحل بیان کیے گئے تھے، انطباق کے معاملے میں بھی وہی ترتیب اختیار کی جائے. یعنی سب سے پہلے انقلابی نظریہ ہو، پھر اس کی دعوت و اشاعت ہو، پھر اس جو لوگ جمع ہوں قبول کریں ان کی تنظیم ہو، ان کی تربیت ہو. یہ ترتیب تھی نا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اصول کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسی ترتیب سے ہم انطباق بھی کرتے چلیں. لیکن عکسی ترتیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عکسی ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شیشہ رکھے نا، تو شیشے میں جو اس طرف نظر آئے گا نا وہ آپ کا یہ والا جو ہے نا سائیڈ ہوگی، تو اس کے قریب یہ ہے تو یہ ادھر قریب نظر آئے گی، جو دور ہے وہ یہ والی ہوگی. تو یہ گویا آپ کو جو یہاں سے یوں چل رہے ہیں تو وہاں سے یوں چل رہے ہوں گے، الٹا چلتا ہے. عکسی ترتیب اس کو کہتے ہیں، برعکس. جیسے ہم نے کہتے ہیں یہ برعکس ہے، یعنی جو اس کا عکس ہے وہ نظر آ رہا ہے، الٹ نظر آ رہا ہے. ویسے بھی ادھر اس میں دیکھیں نا تو آپ کی جو دانی آنکھ ہوگی وہ ادھر بائیں نظر آ رہی ہوگی. آپ پریشان ہو جائیں گے، یار میں نے آنکھ تو دائیں پکڑی ہوئی ہے، ادھر بائیں نظر آ رہی ہے. تو ہاتھ آپ دائیں اٹھائیں گے تو وہ ادھر جو ہے نا وہ بایاں لگے گا، تصویر میں بایاں لگے گا. وہ تصویر یہ نظر آ رہی ہے نا، آپ نے یہ ہاتھ اٹھایا تو ادھر اس سائڈ والا ہاتھ ہلے گا تو وہ تو وہاں بایاں ہے. اسی لیے کیمرے میں 2 ایکس لگے ہوتے ہیں. وہ پہلے ایک ایکس لے کے پھر دوسرا ایکس جو ہے نا اس سے تصویر بنتی ہے، نہیں تو اسی طرف بنے تو الٹا ہو جائے. تو یہ ہے عکسی ترتیب. یعنی پہلے اس مسئلے پر اظہار خیال ہو کہ دعوت کے مرحلے میں کوئی فرق و تفاوت ہوگا یا نہیں، اور اگر ہوگا تو وہ کیا ہوگا. پھر تنظیم کے مرحلہ، اس کے طریقہ کار میں کوئی فرق و تفاوت ہوگا یا نہیں، اور اگر ہوگا تو کیا ہوگا. تربیت کے عمل میں کوئی فرق و تفاوت ہوگا یا نہیں، اگر ہوگا تو کیا ہوگا. اسی کے ساتھ صبر محض کا مرحلہ ہے، جس کے بعد اقدام کا مرحلہ آتا ہے. گنتی اور ترتیب کے اعتبار سے تو یہ دونوں مرحلے چوتھے اور 5ویں نمبر کے طور پر بیان ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے صبر محض کا مرحلہ پہلے مرحلے یعنی دعوت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. تو سوچنا ہوگا کہ آیا ان کے ضمن میں بھی کسی اجتہادی تبدیلی کی ضرورت ہوگی یا نہیں. اسی طرح آخری مرحلے یعنی مسلح تصادم کا معاملہ ہے کہ آیا اس میں بھی کوئی فرق و تفاوت ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ کیا ہے. تو یہ یعنی ہم اصل میں آخری مرحلے کو پہلے پھر اب ڈسکس کریں گے. یہ عکسی ترتیب کا مطلب یہ ہوا. موضوع کی نزاکت. زیر بحث موضوع بڑا نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ اس دور میں اسلامی انقلاب کے برپا ہونے کے بظاہر احوال اس وقت تک کوئی صورت ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس مسئلے کو تمدنی ارتقاء کی روشنی میں حل نہ کیا جائے اور اس کے صحیح متبادل طریقہ کو تلاش نہ کیا جائے. چنانچہ اس اعتبار سے بھی یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہمارا اصل ہدف اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے، جس کے 6 مراحل کا تذکرہ کافی تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے. چونکہ قانونی اعتبار سے آخری مراحل میں ہی سب سے بڑا فرق واقع ہوتا ہے، اس لیے انہی مراحل کا ذکر پہلے ہوگا اور یہ فرض کیا جائے گا کہ ابتدائی مراحل کسی معاشرے میں مکمل ہو چکے ہیں. ویسے ابھی مکمل ہوئے نہیں ہیں، مفروضہ ہیں کہ مکمل ہو چکے، تو اب آخری مرحلہ کیسے کرتے ہیں. یعنی خالص اسلام کی دعوت پر ایک تحریک اٹھی، اس کو اس معاشرے میں مقبولیت حاصل ہوئی اور اسے رسپانس ملا، لوگوں نے شعوری طور پر اس دعوت کو قبول کیا، پھر وہ منظم ہوئے، سمع و طاعت والی ایک تنظیم کا نظام قائم ہو گیا. پھر اس کی تعداد بھی اتنی متنوع ہو گئی کہ وہ تنظیم اب رائج نظام کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہے.
پھر یہ کہ تنظیم کے کارکنوں کی تربیت بھی ایسی ہو چکی ہے کہ ان کی انفرادی کردار اور اخلاق اور ان کی سیرت کے اعتبار سے ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. ان کے متعلق یہ حسن ظن موجود ہے کہ وہ فی الواقع اپنی انفرادی زندگی میں اپنے امکان بھر اسلام کو عملاً نافذ کر چکے ہیں. انہوں نے تزکیہ کے مراحل بھی طے کر لیے ہیں اور ان کے دل رائے حق میں قربانیاں دینے کے لیے بےتاب ہیں. یہ مفروضات ہیں جو پیش نظر ہوں گے. کسی انقلابی عمل کا آخری مرحلہ مسلح تصادم ہوتا ہے، مگر یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. یہ فوری طور پر عمل کرنے والی بات نہیں ہے، لہٰذا اس آخری مرحلے کو صرف علمی طور پر سمجھنا ہوگا. مزید برآں ہمارا سابقہ ایسے حالات سے ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ جو ایمان اور عمل دونوں اعتبارات سے سخت مضمحل ہو چکا ہے، نیز جس میں حکومت کرنے والے بھی مسلمان ہیں، خواہ وہ بادشاہ ہوں جیسے سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک میں ہیں، چاہے وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوں، خواہ وہ جمہور کے منتخب نمائندے ہوں جیسے بہت سے ممالک میں جمہوری حکومتیں قائم ہیں. بہرحال کچھ بھی ہو، مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور حکمران بھی مسلمان ہیں. ان کی تکفیر نہیں کی گئی ہے. اپنی نجی زندگیوں میں وہ کچھ بھی ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں یا نمازی اور روزہ دار ہوں، دونوں صورتوں میں وہ مسلمان ہیں. لیکن اس معاشرے میں اسلامی نظام قائم نہیں ہے، تو اس نظام کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر صحیح و حقیقی اسلامی نظام کے قیام کے لیے آخری اقدام کی صورت کیا ہوگی، یا بالفاظ دیگر کیا ہو سکتی ہے جو مسلح تصادم کا بدل یعنی آلٹرنیٹو بن سکے. ایک اسلامی تحریک کے اوصاف. آگے بڑھنے سے قبل بات کی تفہیم کے لیے ایک بار پھر ایسی تحریک کے اوصاف ذہن میں تازہ کر لیجئے جو ٹھیٹھ اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے. ٹھیٹھ کے مطلب کیا ہوگا جی؟ ٹھیٹھ کو کوئی اور محاورے میں استعمال کر سکتا ہے؟ ٹھیٹھ پنجابی. ہاں، ٹھیٹھ پنجابی. اور بس پنجابی بھی ختم، اردو بھی ختم. بہرحال اتنا سمجھ لیجئے کم از کم کہ یہ ڈھیٹ نہیں ہے، ٹھیٹھ ہے. ٹھیک ہے جی. وہ تحریک کسی فرقہ واریت کی بنیاد پر نہ اٹھی ہو، وہ محض رائج الوقت نظام کی کسی جزوی اصلاح کے لیے نہ اٹھی ہو، وہ صرف کسی انتخابی عمل کے ذریعے اس نظام کو چلانے والے ہاتھوں کو بدلنے کے لیے میدان میں نہ آئی ہو. اب دیکھیے ان میں سے یہ ہر جملہ اپنی جگہ پہ متقاضی ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے. آپ منہج کے تمام چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے جب تک یہ ہر جملہ آپ کے سامنے واضح نہ ہو. لیکن کیا کریں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. بلکہ اس جماعت کا مقصد خالص اسلامی انقلاب برپا کرنا ہو، یعنی معاشرے میں علمی و عملی دونوں اعتبارات سے. اب جب کوئی اس طرح کی تحریک اٹھتی ہے نا ان میں سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تحریک ٹھیک نہیں ہے. تو جن لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا وہ کہتے ہیں یار یہ اتنے مخلص ہیں تو یہ کیوں ان کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک خاص قسم کی تحریک کا ساتھ دینا ہوتا ہے جو کسی فرقہ وارانہ بنیاد پر اٹھی ہو تو اس کا ساتھ نہیں دینا ہوتا. اچھا جی. علمی و عملی دونوں اعتبارات سے توحید کے نفاذ و انعقاد کی جدوجہد ہی اس کا مقصود و مطلوب ہے. پھر یہ کہ ایک معتدبر تعداد میں لوگوں نے اسے شعوری طور پر قبول کیا ہو. پھر یہ کہ وہ منظم ہو چکے ہوں اور منظم بھی اس درجہ کے کہ وسمع و آتی ہو کی کیفیت پیدا ہو گئی ہو. اب یعنی سیلف موٹیویٹڈ ہوں. یہ نہ ہو کہ ان کو جلسے میں بلانے کے لیے جو ہے نا شہر سے مطلب رنگین محفلوں کا انعقاد پہلے کیا جائے تو ان کو دیکھنے کے لیے لوگ آ جائیں تو ہم کہیں ہمارا جلسہ بہت بڑا ہو گیا ہے. وہ کبھی مشتعل نہ ہوئے ہوں، انہوں نے کبھی بھی گالی کا جواب گالی سے نہ دیا ہو، یعنی وہ ان مراحل سے بڑی حد تک گزر چکے ہوں جو صبر محض کے عنوان کے تحت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے حالات کے ضمن میں قبل عظیم بیان ہو چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سختیاں جھیلی، استہزاء اور تمسخر برداشت کیا، ذہنی اور جسمانی تشدد جھیلا، معاشرے نے اہل ایمان کا بائیکاٹ کیا، شعب بنی ہاشم کی 3 سالہ جاں غسل معصوری سے سابقہ پیش آیا، ایمان لانے والے سعید و صالح نوجوانوں کو ان کے خاندان والوں نے گھروں سے نکالا، ان پر معیشت کا دائرہ تنگ سے تنگ تر کیا گیا، لیکن انہوں نے ان سب کو جھیلتے اور برداشت کرتے ہوئے توحید کا علم ہاتھ میں لیے توحیدی انقلاب اور توحیدی نظام قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی. کسی ادنا درجے میں ہی صحیح اس جماعت کے وابستگان میں بھی ان باتوں کی کوئی جھلک نظر آنا ضروری ہے. نقطہ توحید کی تفسیر. توحید کی بنیاد پر جو نظام قائم ہوتا ہے صرف اور صرف وہی نظام عدل و قسط کہلانے کا استحقاق رکھتا ہے.
یہ نظام توحیدی سماجی سطح پر کامل انسانی مساوات قائم کرتا ہے، یعنی نسل، رنگ، زبان، پیشہ اور جنس کی بنیاد پر نہ کوئی بلند و اعلیٰ ہوتا ہے، نہ کوئی کمتر و پست۔ پھر مرد و عورت کے منصفانہ طور پر حقوق و فرائض کو متعین کرتا ہے۔ معاشی سطح پر یہ نظام ملک کے ہر شہری کی ناگزیر بنیادی ضروریات زندگی کی کفالت کا ذمہ دار ریاست کو قرار دیتا ہے۔ آجر و مستاجر یعنی مزدور و کارخانہ دار کے درمیان عدل و انصاف اور اخوت کی فضا پیدا کرتا ہے۔ جاگیرداری کی لعنت کا مکمل خاتمہ کرتا ہے۔ اس نظام میں توحید میں سیاسی سطح پر حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ملک کی پارلیمنٹ یا اسمبلی امرہم شورا بینہم کے اصول پر شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دیگر انتظامی و فلاحی امور کے لیے قانون سازی کی مجاز ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ اور رسول یعنی کتاب و سنت میں بیان کردہ حدود و تعزیرات میں ایک شوشے کے برابر بھی تغیر و تبدل کی مجاز نہیں ہوتی۔ اقدام کا مرحلہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک اسلامی تحریک مختلف مراحل سے گزر کر اقدام کے مرحلے تک آ گئی تو بحالات موجودہ اقدام کی صورت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اقدام کے بغیر نظام نہیں بدلے گا، بیٹھے رہیں گے تو وہ نظام خود بخود تبدیل نہیں ہوگا۔ اس موقع پر یہ بات بھی گرہ میں باندھ لیجئے کہ محض واعظ و نصیحت سے بھی ہرگز کوئی نظام تبدیل نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس فاسد نظام میں چند نیک صالح با کردار اور متقی لوگوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب نے؟ کیا بات کہی ہے؟ نہیں۔ ایک کرپٹ نظام میں ایک نیک آدمی کس چیز کو فائدہ پہنچائے گا؟ دیکھیں نا، میری بات سنیں، میری کنسٹرکشن کمپنی ہے تو 4 ریڑی کرش، 2 ریڑی ریت، 1 ریڑی سیمنٹ پانا سی، وہ یہی فارمولہ ہونا نا جی، 4 ایک نہ مسالہ ہیں۔ میں مزدور نو کیا جی 6 ریڑیاں کرش، 3 ریڑیاں ریت، تو سیمنٹ نہیں 1 ریڑی۔ اب پاس جس نے کرنا ہے، جس نے بھی پاس کرنا ہے تو اس کو کچھ مال لگانا پڑے گا تو پاس ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا، مال لگائے بغیر پاس نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ مال لینے والا نہیں ہے تو وہ اس کا ادارہ جانے، کیونکہ وہ سب کی روزی پہ لات مار رہا ہے، وہ اسے نہیں رکھنے دیں، اسے نکال باہر ماریں گے۔ لیکن ادھر سے جو نیگوسیشن کرنے کے لیے جائے گا، میں نے تو نہیں جانا نا، میں تو نیک حاجی صاحب ہوں، میں حاجی صاحب ایسا غلط کام کرتے نہیں۔ اب میں نے بندہ بھیجنا ہے جس نے جا کے اس اہلکار کے ساتھ ڈیل ڈن کرنی ہے، وہ میں نے بھیج دیا کسی فراڈیے کو، اس نے جا کے 10,000 میں معاملہ ڈن کر کے مجھ سے 25 لے لیے۔ بے ایمان آدمی۔ اگر مجھے مل گیا کوئی نیک تہجد گزار بندہ، میں نے اس کو رکھ لیا اس کام پر، اس نے ادھر 10,000 دے کے مجھ سے بھی آ کے 10,000 ہی لینے ہیں، نہیں سمجھے؟ تو یہ نیک کا اضافہ کرتے رہتے ہیں ہم معاشرے میں، اس طرح کے نیک پیدا کرتے رہتے ہیں جو چوروں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ بے ایمان ہوگا، صبح 8 بجے آ کے حاضری لگائے گا، اس کے بعد ملک صاحب کی خدمت کرنے کے لیے چلا جائے گا، شام کو آ کے پھر منہ دکھا کے گھر چلا جائے گا، تو چلیں کوئی امریکی منصوبہ ہی خراب ہوگا۔ ایماندار ہوگا، صبح سے لے کے شام تک محنت کر کے وہ جس منصوبے نو خراب ہونا سی انہوں بھی پورا کر کے جائے گا۔ فی الحال تو ہمارے جو ہے نا بے ایمانی نے ہمیں کافی بچا کے رکھا ہوا ہے، نہیں تو جتنے NGOs کو پیسے امریکہ نے دیے ہیں نا، ہمارے معاشرے کی سوشل انجینئرنگ ہو جاتی ہے، سب حرام خور تھے، اللہ نے بچا دیے۔ مشکل مضمون تو نہیں ہے نا، سمجھ آتا ہے لیکن ابھی دل نہیں کرتا ماننے کو، میں سمجھ رہا ہوں لیکن بات یہی ہے، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ غلط نظام کے اندر نیک آدمی بھی، موسیٰ علیہ السلام نیک آدمی تھے نا، وہ اس نظام میں کھپ جاتے تو فرعون کے کوئی اہلکار لگ جاتے، بس اس کے بڑے وزیر لگ جاتے۔ ڈپٹی وزیر اعظم ابھی کون لگا ہے؟ اسحاق ڈار لگ جاتے۔ انج ہوندا ہے۔ تو ایک بات یہ کی ہے، یہ دیکھیں ایک جملے میں کتنی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کھول دی۔ اصل بات یہ نہیں تھی، یہ جو پیراگراف ہے یہ اصل میں یہ نہیں کہتا ہے اقدام کرنا ضروری ہے۔ آج تو ہم اتنا ہی پڑھیں گے، پھر آگے یہ ہے کہ مسلح بغاوت کی شرعی حیثیت کیا ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو، اس لیے کہ 2 آراء ہیں۔
ہمارے زیادہ تر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، حنفی کہتے ہیں ہو سکتا ہے، شرطیں بہت سخت لگاتے ہیں، اس لیے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، علیحدہ بات ہے، ممکن نہیں ہے۔ وہ جو میں نے ابھی آپ کو کہانی سنائی تھی کہ آج آپ ریاست سے لڑنے کے قابل نہیں رہے، فیزیبل نہیں ہے، امکان ہی نہیں رہا ہے، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ فقہی بات ایک علیحدہ ہے۔ لیکن یہ اب ایک چیز سمجھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے، اقدام کسے کہتے ہیں؟ نہیں، اقدام کا چلیں کوئی پہلے ایک یک لفظی ترجمہ تو کریں نا، انیشیٹ کرنا، سر جی کو ہیں کام شروع کرنا، لیکن یہاں پہ اقدام یعنی جسے ہم اپنی ایک وہ ہوتے ہیں نا چونڈی وڑنا سمجھتے ہیں، ہاں چونڈی وڑنا، یا اور کیا کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، مطلب آج چلے گا یعنی ایک ایسی چیز کام کرنا، ایسا انیشیٹو لینا جس کو جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے وہ برداشت نہ کرے، نہیں ہاتھ رکھنا جاتا ہے وہ دم پہ پیر رکھا جاتا ہے، کون ہے؟ ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اقدام کیا تھا؟ صحیح سمجھے ہیں، اور ہمارے اس دور میں اقدام کی 2 مثالیں دے کر 20 نمبر کا سوال حل کریں ایک انہوں نے صحیح بتایا جی، سب کے نمبر ان کو مل گئے، 9 مئی دوسرا ہاں جی، لال مسجد نہیں ہے، لال مسجد اقدام نہیں ہے، آنٹی شمیم چھیڑنا اقدام ہے، اس کو اٹھا کے لے آنا یہ اقدام ہے، نہیں تو آپ تب لال مسجد سے جمعہ کے خطاب میں کہیں کہ آنٹی شمیم جو ہے نا وہ جہنمی ہے، دوزخی ہے، وہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں جائے گی، اور اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو اس کو کوڑے ماریں گے وغیرہ، اس سے یہ اقدام نہیں ہے، لیکن اسے بالفعل جا کے پکڑ کے لے آنا یہ اقدام ہے، یہ ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی کوشش ہے، میرا قانون چلے گا، ریاست کا قانون نہیں چلے گا، اس کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اب آپ اگر سیانے ہیں تو یہ اقدام آپ کب کرتے ہیں؟ ہاں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، تو آپ اسے جو پھر آئے گا اسے سہنے کے لیے تیار ہوں گے، تو تب یہ کام کریں۔ تو اگر آپ سہنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس وقت آپ نے مچانا ہے شور، اوے ماری گا وے ماری گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شرارتی آدمی ہیں، آپ کوئی اقدام آپ نے کوئی سوچ سمجھ کے نہیں کیا تھا، آپ بے وقوف ہیں یا شرارتی ہیں۔ وہ جب گھیرا ڈالا نا مسجد کا، تو وہ عبدالعزیز صاحب برقع پہن کے نکلے، جو ان کا انٹرویو دیکھیں آپ، ابھی بھی وہ انٹرویو موجود ہوگا، انہوں نے کہا جس طرح ریاست نے اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے، میں باقی جو اندر رہ گئے ان کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ ہتھیار ڈال دیں۔ تو بھئی آپ کو نہیں پتہ تھا جو ہم کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں اب ریاست نے کیا کرنا ہے؟ تو نہیں پتہ تھا نا، ٹھیک ہے، تو لیڈرشپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوگا۔ تو عبدالعزیز صاحب کو تو نہیں پتہ تھا، لیکن میرا یقین ہے کہ خان صاحب کو پتہ تھا، البتہ خان صاحب کے ماننے والوں کو نہیں پتہ تھا، ان کو نہیں پتہ تھا۔ تو یہ اب آپ سوچ لیں، یہ والا کام کسی انقلابی جماعت نے کب کرنا ہوتا ہے؟ جب وہ اتنی طاقت پکڑ چکی ہو کہ ریاست اگر اسے کنٹرول بھی کرنا چاہے تو نہ کر سکے۔ یہی سوچ اصل میں وہ مجھے پتہ ہے اس سوچ کا جو تھی، وہ یہ ریاست کا طریقہ واردات ہے، سارے سمجھ لیں۔ میں آپ کو بتاؤں، لال مسجد کا واقعہ ہوا 2007 میں، یہ 2004 کی بات ہوگی یا 3 کی یا اس کے آس پاس کی بات ہے، کہ ڈاکٹر صاحب سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی، سینئر اندر کے لوگ، کہ بہت حالات خراب ہو گئے ہیں، کفر ہے، یہ ہے وہ ہے، پرویز مشرف ظالم ہے، تو آپ کچھ باہر سے کریں، اندر سے ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، لیکن ہماری اتنی طاقت ہے نہیں۔
ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر لال مسجد والے کھڑے ہوئے. لال مسجد والوں کو وہ ان سے میں خود ملا ہوں عبدالعزیز صاحب سے. وہ کہتے تھے ہمیں بشارتیں ہیں. پہلے ہم سمجھتے رہے وہ بشارت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے رہے کہ بشارت جو ہے نا کوئی خواب ہے, کوئی اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہوا ہے. تو تھوڑے دن تو میں بھی سوچا کہ اتنی بڑی بشارتیں تو ہو سکتا ہے اللہ سے کیا بعید ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی اور بشارتیں تھیں. وہ بشارت جو ہے نا وہ قاضی صاحب نے کسی جگہ پہ بیان کیا ہے, قاضی حسین احمد صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ ایک کرنل صاحب ملے تو انہوں نے کہا یہ لال مسجد والوں کو سمجھائیں یہ کیا کر رہے ہیں, مارے جائیں گے بیچارے سارے, تو آپ کو ہمت کرنی چاہیے, انہیں سمجھانا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ کرنل صاحب کو وہ جانتے تھے, پیچھے ان کا نمبر 1 تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے مل گئے وہ مولانا شیرانی صاحب جو ابھی فضل الرحمان صاحب سے علیحدہ ہو گئے تھے. وہ مل گئے تو میں نے ان سے مشورہ کیا کہ بھئی یہ مجھے یہ کہتے ہیں تو اب میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا آپ چلے جائیں, ادھر بھی آ کے کرنل ہی بیٹھا ہوگا. تو قاضی صاحب کہتے ہیں میں گیا تو میں عبدالعزیز صاحب سے بات کر رہا تھا. وہ کم بات جواب دیتے تھے. ایک اور کوئی صاحب تھے وہ بہت تیز تیز بولتے تھے, کفر ہے اور یہ ہے اور ہمیں اٹھنا چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے. اچھا, تو کہتے ہیں میں نے بعد میں پتہ کیا تو وہ واقعی کرنل صاحب تھے. اور پھر انہوں نے بتایا صحیح بات ہے, انہوں نے پھر یہ بتایا کہ دونوں کے پیچھے بریگیڈیئر صاحب ایک ہی تھے. اور پتہ ہے کون تھے؟ باجوہ صاحب تھے. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیں نا, یہ آپ کے 2 ہاتھ ہیں, یہ گریبان پہ پڑتا ہے اور یہ تھپڑ مارتا ہے. کمبینیشن ہوتا ہے نا. تو تیسری بات یہ ہے اپنے بل پر انیشیٹو لیا جاتا ہے, کسی اور کے سہارے پر انیشیٹو نہیں لیا جاتا. ایک چوتھی بات بھی بتاؤں. چوتھی بات یہ ہے کہ حالات بھی سازگار ہونے چاہیے. لوگوں میں مایوسی ہونی چاہیے نظام سے. اگر لوگ نظام پہ مطمئن ہیں آپ کی طاقت ساری بیکار چلی جائے گی. لوگوں کے اندر مایوسی ہو. اس کا ریورس بھی سمجھ لیں, لوگ مایوس ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں, نکلنا چاہتے ہیں. آپ کی تنظیمی آرگنائزیشنل اسٹرینتھ نہیں ہے. انیشیٹو آپ لیں گے, لوگ نکل آئیں گے, لیکن آخری وقت میں وہ کھیر کوئی اور کھائے گا, کیونکہ آپ کی تنظیم اتنی مضبوط نہیں ہے کہ لیڈنگ رول میں آ سکے. تو جب دیکھیں گے نا کہ بھائی کہیں اور جا رہے ہیں تو اپنی ٹیم ڈال دیتے ہیں. تو انقلاب اتنے سوکھا کام نہیں ہے کہ جو نیوٹن کے 3 حرکت کے قوانین کے اندر بیان کیا جا سکے. یہ کافی کمپلیکسڈ جو ہے نا یہ چیز ہے, اور ملٹی ڈائمینشنل چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں. اور یہ والی چیز یہ والی عقل, سمجھ, فہم, فراست یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی ہے. میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں, یہ ماریں کھا کے آتی ہے, تب سمجھ آتی ہے. اور اسی سے پھر وہ سینس پیدا ہوتی ہے جسے قرآن رشد کہتا ہے, کہ جس کی روشنی میں پھر آدمی وہ دیکھ کے اپنے لیے رستہ بناتا ہے. وہ اقبال نے کہا نا, کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی, جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. دکھ سہنے پڑتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس کے نتیجے میں وہ نظر پیدا ہوتی ہے جو یہاں پہ آپ کو رہنمائی دیتی ہے. تو اس لیے جناب یہ انقلاب, خواہش کرنا ایک علیحدہ بات ہے. خواہش کے ساتھ اگر یہ نور اور بصیرت نہ ہوگی تو بڑے آسانی سے کوئی بھی دجال آپ کو اغوا کر لے گا. اور ساری محنت جو ہے, اور مسلمانوں نے قربانیاں تھوڑی نہیں دی ہیں. اسی یہ جو دور مذلت ہے اسی میں آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ قربانی دینے والی قوم کون سی ہے؟ آج بھی مسلمان ہیں. لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا. کیوں؟ یہ بصیرت سے محروم. ہاں, بہت صحیح پوچھا آپ نے. پہلی بات یہ ہے کہ معاشرہ تیار تھا. ایران میں جو شاہ کے مظالم اور عیاشیاں تھیں اس کے خلاف ایک عمومی رد عمل موجود تھا. دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ یہ جو
होल्ड था ना, ये बहुत मजबूत था। पता नहीं आपको अहले तशय्यो का ये जो ज़कात है ना, इसके क़वानीन का पता है या नहीं पता, प्रोटोकॉल्स का। मतलब एक बात तो ये कि इनका खुमस होता है, हमारा तो 2.5% होता है ना, इनका 20% होता है। बहुत बड़ी अमाउंट बनती है 20। आप देखें 2.5% से हमारे मदरसों की इमारत का आप अंदाज़ा लगाएं, तो जहाँ 20% जाता हो वहाँ पे क्या होगा। दूसरी बात यह है कि वो माशरे में तकसीम जो है ना उस ज़कात की, वो उनके उलमा करते हैं। उल्टी तरतीब हो गई। हम अपनी ज़कात से मौलवी पालते हैं, वहाँ मौलवी मिस्किनों को ज़कात खिलाते हैं, देते हैं, क्योंकि सारी कलेक्शन उनके पास होती है, लिहाजा उनका माशरे के ऊपर बड़ा गहरा इन्फ्लुएंस होता है। ये कलर्जी वहाँ पे बहुत मजबूत थी। इनकलाब का इनिशिएटिव इन्होंने नहीं लिया था। इनिशिएटिव लिया था, एक तो वहाँ पे थी पता नहीं खल्क पार्टी के परचम पार्टी, कोई कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट थे एक वो थे, और दूसरा डॉक्टर अली शरीयती थे, उनके लोग थे। यहाँ से वो जब इनिशिएट हुआ ना, तो उनकी अपनी तंजीम इतनी मजबूत नहीं थी, तंजीम उलमा की मजबूत थी। लिहाजा जब वो हालात बने तो उलमा आ गए मैदान में। ख़ुमैनी साहब पहले ही से फ्रांस में रह रहे थे, और उस ज़माने में कैसेट्स जो थी ना, जैसे आजकल सोशल मीडिया है, नया नया हमारे हाथे लगा, उस वक्त कैसेट्स एक नई चीज़ थी। तो ईरान के इनकलाब को कैसेट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो दो चीज़ें, ख़ुमैनी साहब के वहाँ से कैसेट आती थी, यहाँ हज़ारों की तादाद में उसकी कापियाँ बनती थीं, और वो उस जो नज़म था ना पुराना चला आ रहा, उस नज़म के थ्रू वो लोगों तक पहुँच जाती थी। दूसरा ये कि एक बंदा मर गया, अब जो मर गया तो उसका जनाजा किसने पढ़ाना है? मौलवी ने पढ़ाना है। उसने तकरीर करनी है जहाद पर, एक नया पर्चा होना है, और अच्छा इस जनाजे के ऊपर फिर वायलेंस होनी है तो 3-4 और मरने हैं, तो 4 जनाजे और होने हैं, फिर इसका तीजा होना है, फिर इसका 40वां होना है। ये सब सियासी इज्तिमा बन जाते थे। नेचुरल प्रोसेस है, इसके अंदर आपको कोई स्पेशल जो है ना वो कोई जलसा नहीं मुनक्किद करना। भाई एक बंदा मरा, उसका जनाजा जलसा है, उसका 40वां जलसा है, उसका तीजा जलसा है, उस पर 2-4 और मर जाएंगे, और ये कि कारोबार गुलशन चलता रहेगा। ये चलता रहा, चूँकि वो उधर जो है ना वो उसकी पस मंज़र में चले गए। कौन? ये जो अली शरीयती वाले और वो कम्युनिस्ट, और गालिब होते चले गए उलमा। फिर जब इनकलाब आ गया, जिसे हम इनकलाब कहते हैं, तो उन्होंने फिर सबसे जो असली इनकलाबी थे ना, चुन चुन के एक एक मारा है। पता नहीं आप में से कोई है 50-60 साल वाला, 60 साल वाला कोई है आप में? 60 साल से ऊपर वाले। उन दिनों में ये मशहूर था कि ख़ुमैनी साहब 5 आदमियों का नाश्ता करते हैं, 10 आदमियों का खाना खाते हैं, 15 आदमियों का जो है ना वो उनका इशाया होता है। यानी सुबह दोपहर शाम इतने बंदे जो है ना मारे जाते थे रोज़ाना इनकलाब के बाद। ये असल में सारी रेजिस्टेंस फोर्सेस थी। ये शाह के लोग नहीं मारे जा रहे थे, ये वो असली इनकलाबी मारे जा रहे थे। लिहाजा डॉक्टर साहब ने कभी भी इसे इनकलाब नहीं माना है, वो इसे कू कहते थे। देखिए अब रेवोल्यूशन और कू में क्या फ़र्क होता है, इक़्तिदार दोनों में बदल जाता है। एक तंजीम पहले से मौजूद हो, वो तंजीम जो पिछले निज़ाम में एग्जिस्ट कर रही थी, उसने एक दूसरी तंजीम को हटा के ख़ुद इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया, तो इसे कू कहते हैं, इसे रेवोल्यूशन नहीं कहते। जैसे सियासतदानों की टीम जो है ना वो हुकूमत चला रही है, तो फौजियों की टीम ने उसे हटा के तो मार्शल लॉ लगा दिया, तो ये रेवोल्यूशन नहीं है, ये कू है, आर्मी कू है। वहाँ पे मौलवी कू था, तंजीम पहले से मौजूद थी, वो कोई दावत के नतीजे में तंजीम नहीं बनी थी, वो किसी इनकलाबी नज़रिए के नतीजे में वो तंजीम नहीं बनी थी, वो पहले से मौजूद थी, एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर मौजूद थी। लिहाजा उसने एक अफरा तफरी का फ़ायदा उठा के कू कर लिया, और ये साइमल्टेनियसली हुआ है। यहाँ तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चली, वहाँ पे वो तहरीक चली, यहाँ पे फ़ौजियों ने कू किया, ज़ियाउल हक ने, मर्द मोमिन ने, और वहाँ पे दूसरे मर्द मोमिन फ्रांस से आके उन्होंने कू कर लिया। थे दोनों कू, रेवोल्यूशन एक भी नहीं था। ये हमारा मगालता है, हम उसे इनकलाब कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो एक फ़िरके का इनकलाब था, वो कुरान और सुन्नत का गलबा नहीं है। वो जो
اسنا عشری اہل تشیع ہیں وہ ان کا غلبہ ہے, وہ کسی دوسرے کو الاؤ نہیں کرتے وہاں پہ. یعنی اچھا یہ بالکل اسی طرح کی سچویشن ہے جو افغانستان میں ہے. یہاں پہ بھی ایک فرقہ ہے. ابھی پچھلے رمضان میں پتہ نہیں آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا, انہوں نے کہا جو 8 تراویحیں پڑھے انہوں کوڑے مارو. اور یہ تو خبر ہے, لیکن یہ جو ابھی ان کے امیر ہیں, یہ اس وقت جب ہم 1998 میں گئے تو یہ چیف جسٹس تھے. ان سے میں نے پوچھا تھا کہ میں نے کہا آپ کے ہاں یہ جو اہل تشیع رہتے ہیں ان کو اپنے جو فیملی میٹرز ہیں, دیکھیں نکاح طلاق اپنے قوانین ہوتے ہیں, اس میں بہت سینسٹیو بھی ہوتے ہیں لوگ, تو ان میں آپ کیا کرتے ہیں ان کے؟ انہوں نے کہا یہاں سب کے لیے فقہ حنفی ہے. تو اس کو آپ ریولوشن نہیں کہہ سکتے, یہ سمجھ لیں. نہ ایران کا انقلاب ہے, نہ افغانستان کا انقلاب ہے. یہ اپنی جو ہے نا جو ان کی ٹریڈیشنز تھیں انہی کے مطابق ایک گروپ کے اوپر پہلے سے موجود دوسرے گروپ نے قبضہ کر لیا. ریولوشن کے اندر ایک نئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, نیا نظریہ ہوتا ہے, نیا خیال ہوتا ہے. اس نئے خیال کو نئے لوگوں نے قبول کیا ہوتا ہے, ان کو منظم کر کے ایک جماعت بنائی گئی ہوتی ہے. یہ پہلے سے موجود جماعت نہیں ہوتی, یہ نئی جماعت بنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی آئیڈیالوجی دی توحید کی. والٹر اور روسو نے نئی آئیڈیالوجی دی. لینن نے مارکس کی آئیڈیالوجی لا کے تو پیش کی. تو وہ نئے لوگ منظم ہوئے, نئے کیڈرز بنے, نئے چودھری بنے, نئے ٹیم بنی, نئی تنظیم بنی. اس نئی تنظیم نے انقلاب برپا کیا, اسے ریولوشن کہتے ہیں. پہلے سے موجود تنظیم جب چینج کرتی ہے یا اقتدار پر قبضہ کرتی ہے تو اسے ریولوشن نہیں کو کہتے ہیں. یہ جو انشاءاللہ آج تو ایک طرح کی تمہید ہی ہوئی ہے, لیکن یہ چیز ہم جب پڑھ لیں گے تو ہمیں آج ساری دنیا کے مسلمانوں کو خاص طور پر اور پاکستان کے مسلمانوں کو اس سے بھی بڑھ گئے, ان کو عام طور پر, ہمیں خاص طور پر اس کی ضرورت ہے. جو سوات میں ہوا, جو وزیرستان میں ہوا, جس کی اب اور مجھے تیاری نظر آتی ہے, اللہ ہی خیر کرے, تو ان چیزوں کی سمجھ نہ ہونے کے نتیجے میں قربانیاں دینے کے باوجود نتیجہ نہیں نکلتا, اور نیک نامی ملنے کے باوجود, یعنی مظلومیت کے باوجود نیک نامی نہیں ملتی. جب تک عوام آپ کو مظلوم نہیں سمجھیں گے نا, آپ کا انقلاب کے لیے گنجائش نہیں پیدا ہوتی. سائلنٹ میجورٹی, اکثریت ہمیشہ سائلنٹ ہوتی ہے. وہ سائلنٹ کس کی طرف اس کا دل دھڑکتا ہے, یہ بہت اہم ہوتا ہے. اور اگر حکومت اپنے بیانیے کے زور پر, اپنے پروپیگنڈے کے زور پر یہ ثابت کر لے کہ آپ ظالم ہیں, تو پھر ریولوشن نہیں آ سکتا. آپ کو مظلوم بننا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ پرامن رہتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں میں آپ مظلوم نہ دکھیں. جب آپ خود کہیں گے میں یہ کر دوں گا, میں وہ نعرے مارے سلطان رائی والے, تو یہ تو حکومت کو سپورٹ کرنے جاتا ہے. اس لیے وہ پھر آپ کے منہ میں لا کے مائک رکھتے ہیں کہ زور سے بولیے, نہیں پھر بتائیے آپ کیا کریں گے. وہ کہیں گے ہم جناب آپ کی ٹانگیں تیڑ دیں گے. انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ 4 ٹانگیں جانا چاہیے. یہ ان کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے. ہم خود کچھ بیچ دیں گے, یہ ان کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے. ہاں دوبارہ 9 میں ہی کریں گے. ٹیم نہیں ہے نا, یہ میں آپ کو بتاؤں, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سائلنٹ میجارٹی مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے, جس کو وہ مظلوم سمجھتے ہیں. بے نظیر جب 1986 میں آئی تھی نا, تو 11 سال ہو گئے تھے, 9 سال ہو گئے تھے ضیاء الحق کو, اور ہر طرح سے پیپلز پارٹی کو اس نے اپنی طرف سے بالکل سمیش کر دیا تھا. اور جو اس کا استقبال ہوا تھا لاہور میں, پاکستان کی تاریخ میں کوئی کسی دوسرے کا استقبال ویسا نہیں ہوا ہے. اور پھر الیکشن ہوئے جب 88 میں, 85 میں تو اس سے بیوقوفی کروائی, اس نے بائیکاٹ کر دیا. ٹھیک ہے نا, اس نے کہا جی ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیتے. لیکن 88 میں پھر جب جا کے الیکشن ہوئے اور اس نے حصہ لیا, تو ایجنسیوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو دوسری طرف اکٹھا کر دیا. ISI وہ نے IJI بنائی, IJI. وہ کوئی فرق نہیں, جے اور ایس میں کتنا فرق ہے. باقی آگے بھی آئی تو پیچھے بھی آئی. ٹھیک ہے. تو
इसके बावजूद वो जीत गई थी, तो कौन सा वोट था? हमदर्दी का वोट था। तो ये इस कौम के ज़िंदा होने की अलामत है कि जिसको मजलूम समझती है उसका साथ देती है, लेकिन इतना ही, और क्या करें। टीम आपकी होनी चाहिए ना। अब आपका शहबाज गिल भाग जाए तो क्या करे अवाम? ठीक है ना, बाकी बिक जाएं, क्या करेगी अवाम? इसलिए कहते हैं पहले टीम बनाओ, जो नारे कम लगाए और लेकिन खड़ी ज़्यादा रहे। बेशक ना करे प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन खुद एक अजीमत का पहाड़ हूँ लोग,